अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब। इस वीडियो में हम किसी आलमी अमूर पर बात नहीं करेंगे। हम इंडिया चाइना पर बात नहीं करेंगे। हम अपने बारे में बात करेंगे, अपने रवैयों के बारे में बात करेंगे। हम अपने अंदर झांकेंगे कि बतौर इंसान, बतौर कौम हम कैसे लोग हैं। आज पाकिस्तान के ट्विटर पर इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है वो है पाक पतन की रंडी, पिंडी के दल्ले और रायवेंड की रंडी। देखिए, ट्विटर वो लोग यूज करते हैं जो पढ़े लिखे हैं, यानी जो मोबाइल इस्तेमाल करना जानते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद इंटरनेट इस्तेमाल करना जानते हैं और उसके बाद वो ट्विटर पर लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये पढ़े लिखे लोग ये ट्रेंड चला रहे हैं और फिर ये वो लोग हैं, उन लोगों के ये नुमाइंदे हैं, उन लोगों के चाहने वाले हैं जो हम पे हुकूमत करते हैं। ज़ाहिर है हुकूमती जमात के लोग भी हैं और ये नवाज लीग के लोग भी हैं जो ये ट्रेंड चला रहे हैं। तो प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब से सबसे पहले हम जानेंगे बतौर प्रोफेसर, क्योंकि इनका काम ऐसा है, ये लोगों को एजुकेट करते हैं। सबसे बड़े अगर ये टॉप ट्रेंड पाकिस्तान में चल रहा है तो मुझे लगता है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है, हमारे जो असातिज़ा हैं, हमारे जो वालिदैन हैं या हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, उनसे कहीं ना कहीं पे गलती हुई है कि वो हमें शऊर नहीं दे सके। हमें उन्होंने किताबें तो पढ़ा दी, उन्होंने हमें ये तो बताया कि ये नवाज लीग है, ये पीपल्स पार्टी है, ये पाकिस्तान है, ये इस तरह लिखते हैं, इस तरह पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने हमें शायद तमीज नहीं सिखाई। तो मलिक साहब से हम जानेंगे कि वो कितने कसूरवार हैं और बतौर कौम हम कहाँ पे खड़े हैं। जी मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और आपने बड़े अहम मौजू का इंतखाब किया है। बल्कि फैसल, जब आपकी कॉल आ रही थी मैंने आपको बताया भी है कि मेरे तालिब इल्मों ने मुझे फ़ोन करके ये तवज्जो दिलाई कि इस वक्त सर ये ट्रेंड चल रही। क्योंकि मैं जब क्लास में जाता हूँ, जो पहला नए तलबा आए होते हैं सबसे ट्विटर अकाउंट बनवाता हूँ और मैं कहता हूँ कि ट्विटर पे आपने तामीरी कोई अच्छा आर्टिकल, कोई बैनुल अक़वामी रिसर्च, बाहर की टॉप यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर और जिन किताबों से हम पढ़ाते हैं उनके जो ऑथर हैं, मुसन्निफ हैं, उनको हम फॉलो कराते हैं। तो और दूसरा, आपको इससे लिखने की प्रैक्टिस होती है। तो जब लड़कियां लड़के जब वो इल्मी ज़रूरियात के तहत यूट्यूब या ये ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, तो आज उन्होंने मेरी इस जानिब तवज्जो दिलाई और कहा कि ये तो सबसे पहले जो आपने सवाल किया है, देखिए मैं एक उस्ताद हूँ और मैं आपके सवाल के नतीजे में ये एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ कि ये मेरा जवाल है, ये मेरी नाकामी है और मैं मुजरिम हूँ इसका। ये जो माशरे में इस वक्त इखलाकी गिरावट आई है, जो इल्मी और इखलाकी जवाल है, उसके लिए उस्ताद मुजरिम है। तो ये इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं इसका कोई दिफा नहीं कर रहा। अब दूसरा आपका जो ये पहलू है, देखें ये एक दो तीन चीज़ें मफरूज़े हैं, मैं वो आपके प्रोग्राम के तवसत से हल करना चाहता हूँ। वो मफरूज़े ये हैं कि इस मुल्क में पढ़ा लिखा बंदा जो है वो एजुकेटेड, वो बाशऊर है, और जो अनपढ़ है वो जाहिल है, बदतमीज़ है, उसे बात करना नहीं आती। अगर मैं आपके गांव आऊं और आप मेरे गांव आएँ तो वहाँ का अनपढ़ आदमी भी ऐसे गुफ्तगू नहीं करता जो इस मुल्क के पढ़े लिखे लोग ट्विटर पे और इस पे करते हैं। अगर आपके गांव में, मेरे गांव में कोई औरत चल के आ रही है तो लोग निगाहें नीचे करेंगे, रास्ता देंगे, और दुश्मन की भी बेटी है तो उसके सर पे हाथ फेरेंगे। मैं आपको दो वाक़यात सुनाता हूँ कि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे और मुसलमानों ने उन्हें कायद आज़म का टाइटल दिया था, तो हिंदू इंतहा पसंद उनकी तज़हीक करते थे। तो गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने कायद आज़म के साथ जो ख़तों किताबत हुई तो उन्होंने उसमें लिखा कि माय डियर कायद आज़म। तो जब कांग्रेस के इतने बड़े लीडर, हिंदुओं के और मुसलमानों के इतने बड़े लीडर ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म कह के मुखातिब किया, एक खत में नहीं हर खत में और मिल के, और कायद आज़म ने तमाम इख्तलाफात के बावजूद उन्हें महात्मा गांधी और बापू जी कहा, तो पूरे इंडिया ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म कहा। और मैं ये वाक़यात बहुत सारे, क्योंकि आपके प्रोग्राम का वक्त कम होता है, जब कोई तज़हीक आमेज़ घटिया गुफ्तगू करता था तो स्टेज से कायद आज़म और गांधी जो हैं वो गुस्से का इज़हार करते थे, बाज़ केसेस में उतर भी जाते थे, स्टेज से नीचे उतर जाते थे, शोकाज नोटिस इशू होता था। और अब आ जाए 90 की दिहाई की सियासत में, देखें जो मैंने बात की अनपढ़ और इनकी, पंजाब में दुश्मनियाँ और बदमाशी का कल्चर है। तो इलियासा जट एक फैसलाबाद के मशहूर, उनकी दुश्मनी थी, रुकने असम्बली भी रहे और वड़ाइच ख़ानदान से थी।
جو اور دونوں نے ایک دوسرے کے خاندانی دشمنیوں میں قتل کیے ہوئے تھے. تو جب وڑائچ خاندان کے ایک مرڈر ہوا اور انہوں نے اپنی بہنوں کو اسکول سے گھر بٹھا دیا, کالج وہ ٹانگے پہ جاتی تھی, گھر بٹھا دی کہ ہم دشمن دار لوگ ہیں, ہماری بیٹیاں محفوظ نہ ہوں. تو الیاس جٹ نے پیغام بھیجا, اس نے کہا کہ آپ میرے دشمن ہیں لیکن آپ کی بیٹیاں میری دشمن نہیں, ہماری دشمنی میں ان کی تعلیم میں متاثر نہیں ہونی چاہیے. بالکل. اور دھیاں پینا سانجیاں ہوندیاں نے ان بدماشوں کے, ان رسا گیروں کے جنہیں ہم جاہل کہتے ہیں, ڈاکو کہتے ہیں, ان کی بھی اخلاقی سطح سے, وہ ہارورڈ سے نہیں پڑھے تھے, وہ آکسفورڈ سے نہیں پڑھے تھے, وہ ایچیسن سے نہیں پڑھے تھے, لیکن ان کی بھی, ان جاہل لوگوں کے بھی اخلاقی معیار آج ایچیسن سے پڑھے ہوئے, ریاست مدینہ کا نام لینے والے, جمہوریت کا علم اٹھانے والے نون لیگ, ان سے بہتر ہے. اب مسئلہ کیا ہے, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ نون لیگ نے ابتدا کی 90 کی دہائی میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی کردار کشی کی گئی. اور تاریخی واقعہ ہے کہ رانا ثناء اللہ پیپلز پارٹی میں تھے اور ان دنوں مریم نواز صاحبہ کی شادی ہوئی تھی اور انہوں نے ایک جلسے میں تضحیک آمیز گفتگو کی. محترمہ بے نظیر بھٹو کو اطلاع ملی, انہوں نے شوکاز نوٹس دیا اور رانا صاحب پیپلز پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. تو ہیلی کاپٹروں سے اور ہر ذریعے سے اس ملک کے نامور صحافی بھی اس میں شریک رہے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کی کردار کشی کی گئی, لیکن آج تاریخ میں پروپیگنڈا کی کتنی عمر ہوتی ہے. جن لوگوں نے یہ گھٹیا الزامات لگائے اور گالی گلوچ کو, تضحیک کو انہوں نے رواج دیا, آج وہ منہ چھپا کے پھر رہے ہیں. اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پہ پوری دنیا میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں, ان کی فلمیں بن رہی ہیں حیات زندگی پہ, اور ہارورڈ یونیورسٹی نے اپنا اسکول آف لیڈرشپ ان کے نام سے منسوب کر دیا ہے. فرانس میں ایک پارک بنا ہے, بارسلونا اسپین میں ایک سڑک بنی. تو بات یہ ہے کہ اس کی عمر کم ہوتی ہے. آپ کی مٹھی میں اگر سچ مٹھی میں آپ کے قید ہے تو جھوٹ کے سمندر پہ بھی وہ حاوی ہوتا ہے. آج کے یہ ٹرینڈ دیکھ کے اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ساری بڑی جماعتوں نے اپنی پیڈ سوشل میڈیا ٹیم رکھی ہے. یہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہمارا اس سے تعلق نہیں. جس لڑکے لڑکی کو آپ تنخواہ دے رہے ہیں, اس کو آپ روزگار دے رہے ہیں. نون لیگ کا بہت بڑا سوشل میڈیا سیٹ اپ ہے, پی ٹی آئی کا سب سے بڑا سوشل میڈیا سیل ہے. آپ کی پارٹی انہیں تنخواہیں دے رہی ہے اور آپ انہیں اس پہ شاباش دیتے ہیں, لیڈرشپ شاباش. تو وہ نوجوان جو یہ ٹرینڈ بنا رہا ہے وہ نہیں, ٹرینڈ کی اپروول صبح کون دیتا ہے؟ وہ لوگ اس میں ملوث ہیں. اور جس طرح کی گفتگو آپ سٹیج سے کرتے ہیں, آپ لوگوں کی نقلیں اتارتے ہیں. اسلام, ریاست مدینہ کا تذکرہ کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اس قرآن مجید میں اور اسلام میں واضح ہدایت ہے کہ اس نام سے پکارو جس سے آپ کو پسند کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے نام جو ہیں وہ بگاڑ کے کرتے ہیں, ان پہ ذاتی اٹیک کرتے ہیں, اور اس میں کوئی اخلاقی برتری نہ نون لیگ کی ہے نہ تحریک انصاف کی ہے. تو لیڈر کا کام ملک میں تبدیلی سے لانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے اخلاق کی تربیت کرے. وہ ایک رول ماڈل ہے. اگر آپ کے کروڑوں فالوور ہیں تو آپ کو کیا اس پہ 2/3 اکثریت چاہیے کہ آپ کسی کو, جس زبان سے آپ اپنے بیٹی اور بیٹے سے بات نہیں کرتے, آپ قوم کی بیٹیوں سے اور بیٹوں سے زبان میں بات کرتے ہیں, اس طرح کے ٹرینڈ چلواتے ہیں, ان کو تنخواہیں دیتے ہیں, تو ان لوگوں کے ساتھ یہ بھی مجرم ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ پاپولر ہیں جی, بڑا ریسپانس آتا ہے, تو دیکھیں میں اگر گلی محلے میں نشہ اور ڈرگز بیچنا شروع کر دوں اور لوگ اس کے عادی ہو جائیں تو میں کہوں لوگ تو عادی ہیں, میں تو خالی آ کے انہیں ڈرگز دے کے چلا جاتا ہوں. تو یہ سب لوگ مجرم ہیں. ہمیں بحیثیت قوم, یہ وہ سارے لوگ جو اخلاق سے گری گفتگو کرتے ہیں, جو کسی کی بیٹی کی عزت نہیں کرتے, جو کسی کے کردار پہ اٹیک کرتے ہیں, جو بہتان لگاتے ہیں, جو اخلاق سے گری بات کرتے ہیں, ان سب لوگوں کا سماجی بائیکاٹ کرنا ہوگا, تب معاشرہ آگے بڑھے گا. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ سیاست ہو, وہ مذہب کی گفتگو ہو, وہ علم کی بات ہو, جب تک آپ بدتمیزی نہیں کریں گے اس کی ریٹنگ نہیں ملے گی آپ کو. ان چیزوں کو ملک صاحب لوگ پسند کرتے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں کہ شلواریں گیلی ہو گئی, لوگ نعرے لگاتے ہیں. اسی طرح سے نواز لیگ کے جملے ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ اس طرح کی گھٹیا باتیں کرتے ہیں. انہیں چھوڑ دیں. ہمارا جو مولوی طبقہ ہے جنہیں ہم مذہبی کہتے ہیں, وہ جتنی بلو دا بیلٹ باتیں کرتے ہیں, میں اب نام نہیں لوں گا, بے شمار مولوی, بے شمار وہ مذہبی لیڈر, ان کو دیکھیں وہ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں.
ایون خادم رضوی صاحب ظاہر ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن ان کے آپ جملے دیکھیے، اوے قادری او دلے، اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے، اور ان کا پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جنازہ ہوا ہے۔ ان کو ان چیزوں کی وجہ سے پسند کیا جاتا تھا کہ وہ کسی کو بھی ممبر رسول پہ بیٹھ کے گالیاں دے دیتے تھے۔ تو بطور قوم بھی شاید ہم اس طرح کی چیزیں پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو بلو دا بیلٹ جملے ہوتے ہیں نا، وہ پسند کیے جاتے ہیں، مسالے والی چیزیں ہم پسند کرتے ہیں۔ میں پہلے بھی ایک دن آپ سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا ملک صاحب آپ ذرا اگریسو ہو کے بولیے گا، کیونکہ لوگ جب آپ سکون سے بولتے ہیں تو لوگ آپ کو شاید پسند نہ کریں۔ تو لوگوں کا بھی یہ معیار ہے کہ وہ جو صاف ستھری بات ہے، جو وہ لوگ جو تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں، انہیں سننا ہی پسند نہیں کرتے۔ سر آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن لیڈرشپ کا جو معیار ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور وہ جیسے میں نے کہا کہ اخلاقیات کی تربیت کرتا ہے۔ تو تاریخ میں جتنے بڑے لیڈر آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے حضرت عیسیٰ سے لے کے نیلسن منڈیلا، موزے تونگ تک، ان سب لوگوں نے قوم کے مزاج کے اندر وہ ڈھلے نہیں، بلکہ مزاج کو تبدیل کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور میں آئے ہیں وہ دور جاہلیت کہلاتا تھا۔ اس میں خاندانی آدمی وہ ہوتا تھا کہ جو بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتا تھا، جو غلاموں کو کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرتا تھا۔ تو یہ شعور کس نے دیا؟ اس وقت کی لیڈرشپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ صحیح ہے۔ نیلسن منڈیلا نے یہ کہا اپنی قوم کو کہ دیکھیں یہ جو سماجی تقسیم ہے، یہ جو گورے اور کالے کی تقسیم ہے، یہ قانون ہے، لیکن ہر قانون کا احترام نہیں۔ جو قانون نسل پرستی پہ مبنی ہو اس کو کا ہم احترام نہیں کریں گے۔ چیئرمین موزے تونگ نے کسانوں کے حقوق کے لیے، پسے ہوئے طبقات کے حقوق کے لیے لانگ مارچ کیا۔ تو یہ کیا لانگ مارچ کر رہے ہیں؟ یہ کیا تربیت کر رہے ہیں؟ جب آپ سٹیج پہ آپ نے ٹوٹکے باز شیخ رشید جیسے رکھے ہوں، ڈاکٹر عامر لیاقت جیسے رکھے ہوں، طلال چودھری اور رانا صلاح اللہ جیسے دکھے ہوں، تو مجھے ان لوگوں سے گلا نہیں ہے، میرا گلا لیڈرشپ سے ہے کہ جو گفتگو آپ اپنے جلسے میں کرتے ہیں، کیا میاں نواز شریف اور عمران خان صاحب وہ گفتگو اپنے گھر بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو وہ لاکھوں کے مجرے میں ٹی وی سکرین پہ کیوں کرتے؟ جہاں تک آپ نے قوم کی بات کی، دیکھیں جب کسی قوم میں سیلاب آ جاتا ہے تو وہ ہر گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم جو جگتے سنتے ہیں اور اس کے اوپر پنجابی گھٹیا یا دوسری قوموں کے وہ جو مذاق ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، جو اخلاق سے گرے ہوتے ہیں، وہ ہماری انٹرٹینمنٹ ہے۔ ٹی وی ٹاک شو پہ جو بدتمیزی کرتا ہے وہ ریٹنگ، اور میں خود پروگراموں میں جاتا ہوں، وہاں جو پیچھے کیمرہ مین ہے وہ پروڈیوسر آنکھیں مار رہا ہوتا ہے کہ لڑائی کریں، ریٹنگ نکالنی۔ تو سیاست میں بھی بدتمیزی اور انٹرٹینمنٹ میں بھی بدتمیزی، تو پھر وہ بندہ مذہبی رہنما بھی وہ ڈھونڈے گا کہ جو مذہب کے نام پہ بھی بدتمیزی کرے۔ تو کیا اس بدتمیزی کا جو وائرس ہے اس کا کلا کما کرنا ضروری ہے یا اسے اور پروان چڑھانا ہے؟ تو جب آپ یہ پروان چڑھائیں گے، دیکھیں ایک شیلف لائف ہے، تو یہ 4 دن کی زندگی ہے، آپ کا ایک پولیٹیکل کیریئر ہے، لیکن بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو لیگیسی چھوڑ کے جاتا ہے، جو لوگوں کی اخلاقیات کی تعمیر کرتا ہے، جو رول ماڈل ہوتا ہے، جو معاشرے کے اندر مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ یہ لوگ تاریخ کے کوڑا دان میں دفن ہو جائیں گے، اور ان کے اولاد بھی جو ہے وہ شرمندہ ہوگی کہ ہم اس سطح کی بات کریں۔ اگر دیکھیں عمران خان صاحب سے آپ 1000 اختلافات کر سکتے ہیں، لیکن ان کی اہلیہ ایک گھریلو خاتون ہے، اور کسی کے گھر یوں ایک پردہ دار عورت کے جا کے اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، یہ اخلاقی انسانی قدروں کی توہین ہے۔ مریم نواز کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے، اس کے کریکٹر کے اوپر جب آپ بات کریں گے، بلاول بھٹو کے اوپر جب آپ یہ کریں گے، تو پھر اس کا کیا معیار رہ جائے گا؟ اس لیے یہ تبدیلی آپ بعد میں لائیں، پہلے مہذب طرز گفتگو جو ہے وہ اپنائیں، اور اس نوجوانوں کو بھی چاہیے، دیکھیں کسی کے پیچھے بدتمیزی نہ کریں۔ جب آپ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، جب آپ کسی کے فین بنیں گے، متوالے بنیں گے، جیالے بنیں گے، ٹائیگر بنیں گے اور بدتمیزی کریں گے، تو لوگ آپ کی ماں کے اوپر انگلی اٹھائیں گے، باپ کے اوپر انگلی اٹھائیں گے کہ انہوں نے تربیت صحیح نہیں کی۔ کسی نے عمران کو نہیں کہنا، کسی نے نواز شریف کو نہیں کہنا، لوگوں نے آپ کے والدین کے اوپر تبرہ کسنا ہے۔ تو اگر آپ کو اس ملک کے نوجوانوں کو اپنے والدین کی عزت عزیز ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ جو ان سے سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں، وہ میڈیا کے اوپر بھی اسی ہے کہ جو صحافی تنقید کرتا ہے حکومت پر، اس کی کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو جاتی ہے۔ اس ملک میں خواتین صحافیوں نے، اینکروں نے
اتنی گندی گالیاں اور تضحیک امیز کمپین جو سیاسی جماعتوں کی طرف سے چلائی گئی ہیں اس کی بھی شکایت کی ہے. تو یہ ہم کیا ماحول دے رہے ہیں؟ بہت شکریہ ملک صاحب. میں تو آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جیالہ بعد میں بن لیجیے گا, آپ ٹائیگر بعد میں بن جائیے گا, آپ اس کے بعد خان کا کھلاڑی بعد میں بن جائیے گا. سب سے پہلے آپ انسان بن جائیں اور آپ میں انسانیت ہو, آپ میں تمیز ہو, پتہ چلے کہ آپ کسی پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. پروفیسر طاہر ملک صاحب بہت شکریہ, اور آپ سے میں دوبارہ سے گزارش یہ ضرور کروں گا کہ اپنے طالب علموں کو بھی آپ ضرور مزید انہیں بتائیے کہ ذرا جب آپ ٹویٹر یوز کرتے ہیں تو اچھے سے یوز کریں. پاکستان زندہ باد.